अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मामलात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलानिया तबलीग। जब दीन की तबलीग का इब्तदाई काम मुकम्मल हो गया और हौसला अफजा तादाद में मर्द और औरतें ईमान ले आए तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलानिया तबलीग का हुक्म दिया। ए रसूल, आपको हुक्म किया गया है कि इसके साथ आप हक व बातिल का फ़र्क बयान कीजिए और मुशरिकों की तकज़ीब की कुछ बर्दाश्त कीजिए और अपने अकरबा को अज़ाब इलाही से डराते रहिए और जो मोमिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरो हो गए हैं इनके साथ नरमी कीजिए और कह दीजिए कि मैं अज़ाब इलाही से डराने वाला हूँ। ए नबी, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दीजिए हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ और लोगों से मुबासा करो ऐसे तरीके पर जो बेहतरीन हो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एक पहाड़ सफ़ा पर गए और मक्का के कबाइल को पुकारा। जब सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए लोगों, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि पहाड़ के पीछे दुश्मन का एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है तो तुम मेरी इस बात को सच मान लोगे? सब ने कहा, हाँ, सच मान लेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब के आने से पहले खबरदार करने के लिए भेजा गया हूँ। तुम सब अपनी अपनी जानों को इस अजाब से बचाने की फ़िक्र करो। अल्लाह के हुजूर मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सकूँगा। इस रोज़ मेरे रिश्तेदार सिर्फ मुत्तकी लोग होंगे। मेरा और तुम्हारा खून का रिश्ता है, इसलिए इस दुनिया में तुम्हारे साथ हर तरह की सिला रहमी करूँगा। अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हो जाओ तो मैं रब के यहाँ तुम्हारी गवाही दूँगा। इस मजमा में अबू लहब भी मौजूद था। उसने दीन का पैगाम सुनने के बाद कहा, तू सारे दिन गारित हो। तूने हमें इसलिए यहाँ बुलाया था। सब लोग मुश्तअल होकर मुंतशिर हो गए। सदाकत और अमानत ही वो ताकत और रबनियादें सदाकत और ईमानत ही वो ताकतवर बुनियादें थीं जिन पर इस्लाम की अमारत उठाई गई। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई। ए पैगंबर, अबू जहल खुद ही हमेशा के लिए तबाह हो गया। इसका माल और कोशिशें इसके काम ना आएंगी। अनकरीब इसे ऐसी आग से दो चार होना है जिसके शोले इसे भस्म कर देंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज़ो क़रीब को खाने की दावत दी। 45 अफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में शरीक हुए। अबू लहब जानता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इलाही की तबलीग करेंगे, लिहाजा इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया और कहने लगा, यहाँ आपके चचा और चचाजाद भाई हैं। आप जो कुछ कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन ये बात ना भूलिए कि आपकी कौम की इतनी कुव्वत नहीं है कि वो सारे अरब का मुकाबला कर सकें। मुनासिब तो ये है कि जो काम आपने शुरू किया है आपके कबीला के लोग और करीबी रिश्तेदार आपको इससे रोक दें। ये इनके लिए आसान है, बजाय इसके कि कुरैश के सारे ख़ानदान आपके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर मुकाबले के लिए खड़े हो जाएं और अरब के सारे लोग आपकी तायद कर रहे हों। ए मेरे भतीजे, कोई आदमी ऐसा फितना फसाद का पैगाम लेकर अपनी कौम के पास नहीं आया जिस फितना फसाद का पैगाम लेकर आप आए हैं। अबू लहब की इस गुफ्तगू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दानाई का मुजाहरा किया और खामोश रहे। चंद रोज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज़ो क़रीब को दोबारा खाने की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों ने मशवरा दिया कि अबू लहब को दावत में शरीक ना किया जाए। अबू लहब ने कोहे सफ़ा पर और पहली दावत में इश्तिआल अंगेज़ बातें की थीं। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब को दावत में बुलाया, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए अखलाक का बेहतरीन नमूना थे और नहीं चाहते थे कि ऐसी मिसाल कायम हो जाए जिससे पड़ोसी का हक और मर्तबा कम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी पड़ोसी के हुकूक का ख्याल रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा
سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے حق میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں خیال کرتا تھا کہ وہ اس کو وارث قرار دے دیں گے۔ دوسری دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کے مطابق دین اسلام کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اس پر ایمان لایا ہوں اور اسی پر توکل کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قافلے کا پیشوا اپنے قافلہ والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ فرض کریں اگر میں دوسرے لوگوں سے جھوٹ بولوں مگر تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بالخصوص اور ساری انسانیت کی طرف بالعموم بھیجا گیا ہوں۔ خدا کی قسم تمہیں موت اس طرح آئے گی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے، اور قبروں سے زندہ یوں اٹھائے جاؤ گے جیسے تم خواب سے بیدار ہوئے ہو، اور تم جو عمل کرتے ہو اس کا حساب ہوگا۔ تمہارے اچھے اعمال کی اچھی جزا اور برے اعمال کی بری جزا تمہیں دے دی جائے گی۔ ٹھکانہ ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم۔ خدا کی قسم اے فرزندان عبد المطلب، میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اس چیز سے بہتر ایسی قوم کے پاس لے کر اپنی قوم کے پاس لے کر آیا ہو جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی فلاح لے کر آیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے بعد ابو لہب نے ایک بار پھر وہی باتیں دہرائیں جو اس نے پہلی دعوت میں کہی تھیں، مگر اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب ابو لہب کی باتوں سے زیادہ متاثر نہ ہوئے، اور 13 برس کے کم سن علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اگرچہ میں آشوب چشم میں مبتلا ہوں اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم اپنے بھتیجے کا دفاع اور حفاظت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے دوران صبر، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، اور دشمن کے سامنے جمے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حج کے موقع پر عرب کے مختلف علاقوں کے افراد حج کے لیے مکہ آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف قبائل کو اسلام کی تبلیغ کی۔ اس طرح اسلام کا پیغام پورے عرب میں پھیل گیا، اور اہل عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اللہ کے فرمان کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے۔ مکہ کا ایک رکانہ نامی پہلوان اس قدر طاقتور تھا کہ چمڑے پر کھڑا ہوتا اور لوگ چمڑا کھینچتے تو چمڑا پھٹ جاتا مگر اس کے قدموں کے نیچے سے نہ نکلتا۔ اس نے اسلام لانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی لڑنے کی دعوت دی، اور کہا کہ اگر وہ کشتی ہار گیا تو اسلام قبول کرنے کے ساتھ اپنے 1/3 بکریاں بھی دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار زمین پر پٹک دیا اور اس کی ساری بکریاں بھی لے لیں۔ رکانہ رونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بکریاں واپس کر دی۔ وہ بہت متاثر ہوا اور صدقے دل سے مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا۔ ایک بار ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر بار یہ جواب دیا، غصہ نہ کرو، پہلوان نے وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی سے پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ سماجی دباؤ۔ قریش کے افراد رفتہ رفتہ اسلام کی جانب مائل ہونے لگے تو قریش کے سرداروں کو فکر لاحق ہوئی۔ انہیں اپنے آباء و اجداد کا مذہب خطرے میں نظر آیا۔ عرب روایت کے مطابق جب تک کوئی شخص کسی قبیلے کی پناہ میں ہوتا
اس کے خلاف کسی قسم کی تادیبی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جناب ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں تھے، لہٰذا قریش کے ممتاز افراد پر مشتمل ایک وفد بشمول ابو جہل اور ابو سفیان نے جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا: اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے مذہب کے عیب نکالتا ہے، ہمیں بیوقوف اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کرتا ہے۔ یا تو آپ اسے روک لیں یا درمیان سے ہٹ جائیں، ہم خود اسے روک لیں گے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ نے ان کو نرمی سے جواب دیا اور بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ قریش کے سرداروں کا رویہ بھی جارحانہ ہوتا گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ سرداروں نے جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ سے ایک اور ملاقات کی اور اس بار ذرا ترش لہجے میں بات کی: اے ابو طالب رضی اللہ عنہ، ہم نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو روک لیں۔ یہ ہمیں احمق اور بیوقوف کہتا ہے اور ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کرتا ہے۔ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم آپ دونوں کے خلاف جنگ کریں گے جب تک کہ ہم میں سے ایک فریق فنا نہ ہو جائے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ کو اس کھلی چیلنج کے بعد تشویش لاحق ہوئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی دھمکیوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال گزرا کہ شاید جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ ان کی مدد اور تعاون سے دستکش ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سکون اور اطمینان سے جواب دیا: اے میرے چچا، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور یہ توقع کریں کہ میں دعوت حق کو ترک کر دوں گا تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ دے گا یا میں اس کے لیے جان دے دوں گا، اس وقت تک میں اس کا کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے اور وہ اپنے چچا کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلایا اور دلاسے دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے بھتیجے، آپ جو جی چاہے کہیے، میں آپ کو کسی قیمت پر کفار کے حوالے نہیں کروں گا۔ جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ کی جانب سے مایوس ہونے کے بعد قریش کے روسان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کو اپنا نمائندہ بنایا۔ عتبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تجاویز پیش کیں۔ پہلی تجویز میں یہ پیشکش کی گئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت کے طلبگار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دولت کے انبار لگا دیتے ہیں۔ دوسری تجویز میں مکہ کی سرداری کا منصب پیش کیا گیا۔ تیسری تجویز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بنانے کا عندیہ دیا گیا۔ عتبہ نے آخر میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ کوئی عارضہ ہے تو اس کا مکمل علاج کرایا جا سکتا ہے۔ اگر عورت کی خواہش ہے تو مکہ کی حسین ترین عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی باتوں کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی۔ ان آیات ربانی میں عتبہ پر اس قدر اثر کیا کہ جب وہ اپنے رفقا کے پاس گیا تو اس کا دل بدلا ہوا تھا۔ اس نے اپنے رفقا کو مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ جو کلام سن کر آیا ہے وہ اس قدر پرتاثیر ہے کہ رنگ لانے والا ہے۔ قریش کے سردار اور رئیس اسلام دشمنی کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑانے لگے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف نوعیت کے معجزات بھی طلب کرنے لگے تھے۔ قریش کے ان لغو مطالبات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں کیا ہے: اور کفار نے کہا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک
آپ رواں جب تک اور کفار نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک آپ رواں نہ کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ یا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاری کر دیں ندیاں جو اس باغ میں نہ بہہ رہی ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرا دیں آسمان کو جیسے آپ کا خیال ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو بے نقاب کر کے ہمارے سامنے لے آئیں، یا تعمیر ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھر سونے کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑھ جائیں، بلکہ ہم تو اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑھیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتار لائیں ہم پر ایک کتاب جسے ہم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی، آپ ان سب خرافات کے جواب میں اتنا فرما دیں میرا رب ہر عیب سے پاک ہے اور میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا۔ قریش کی جانب سے لالچ، فضول منطق اور معجزات کا مطالبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے رستے سے نہ ہٹا سکا، اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم اور جبر و تشدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔